मसीह यीशु के पाक व पवित्र और कामिल नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरी ये दुआ है कलीसिया पाकिस्तान को खुदावंद अपने जलाल और बरकतवाही के लिए हमेशा इस्तेमाल करती रहे और खुदावंद का हाथ और साथ खुदा के लोगों की ज़िंदगियों में रहे। आज हम खूबसूरत बात करेंगे। खुदावंद के अजीम खादम मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कलीसिया को नसीहत करते हुए कि वो अबलीस को मौका ना दें। इफ्सियों का ख़त, इफ्सियों की कलीसिया के साथ वो मुखातिब हैं। वो कहते हैं और उनको नसीहत करते हैं कि वो अबलीस को मौका ना दें। ये ग्रंथ पहला जो है ये ख़त है, इफ्सियों के नाम ख़त लिखा है खुदा के खादम ने। और ये इफ्सियों का ख़त चौथा बाब और उसकी 25वीं आयत में ये मरकूम है। और मैं इसको पढ़ना चाहूँगा 25वीं आयत से, और 27वीं आयत जो है इस पर हम ध्यान देंगे, इस पर हम गौर करेंगे। और कलाम हक में लिखा है 25वीं आयत में, मेरा बेटा हैडियल हंस रहा है इस खूबसूरत मैसेज से। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। बड़ी खूबसूरत बात खुदा का खादम बयान करते हैं। खुदा का खादम मुक़द्दस पौल ये फरमाते हैं कि पहली बात जो है ये यगानगत को जो ख़राब करती है, हमारे इत्तेहाद का सत्यानाश करती है, हमारी यूनिटी को डिसयूनिटी में तब्दील करती है, वो ये बात है कि हम जब झूठ बोलते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। 27वीं आयत पर लिखा है और अबलीस को मौका ना दो। आज हमारा टॉपिक, हमारा मजमून ये होगा कि अबलीस को, यानी जो हमारा अजली दुश्मन है, जो हमारा जानी दुश्मन है, जो हमारी बुका का दुश्मन है, जो हमारी बेहतरी नहीं चाहता, वो अबलीस है, वो शैतान है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदा के खादम, खुदा के रसूल पौल की वसासत से, कि अबलीस को मौका ना दो। पहली बात खुदा का खादम ये कहता है कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से क्या करे जी, सच्ची बात करे, वो झूठ ना बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या हैं जी, उज़्व हैं। मेन खुदा का खादम ये कहता है कि जब हम गलत बयानी करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं, बदगोई करते हैं, तो वो अपनी ही ज़ात की बदगोई करते हैं, क्योंकि हम एक बॉडी का, एक जिस्म का हिस्सा हैं। और दूसरी बात खुदा का रसूल ये कहता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी जो है, तुम्हारी नाराज़गी जो है, तुम्हारे अंदर का कहर जो है, तुमने जो बदी के मंसूबे या प्लान एक दूसरे के साथ बनाए हैं, मुतल्लक बनाए हैं, वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि खुदा का कलाम इससे ज़्यादा बल्कि गुस्सा करने की इजाज़त ही नहीं देता। लेकिन तो भी खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर मन में कोई खफगी हो, नाराज़गी हो, तो वो क्या करे, सूरज डूबने तक उसकी ये सारी बदी, ये सारा गुस्सा, ये सारी खफगी उसकी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। और अगर देखें तो 27वीं आयत जो आया मुबारका, इस बात का बयान इसलिए खुदा का खादम करता है, वो लिखता है कि अबलीस को मौका ना दो। इसका मतलब ये है कि ये बातें जो हैं, ये हमारी ज़िंदगी के वर्तीरा, ये चाल चलन जो है, ये हमारी ज़िंदगी को तबाह करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में खफगी रखते हैं, जब अपनी ज़िंदगी में, अपने मन में, दिल में क्रोध रखते हैं, कहर रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, बुरे मंसूबे बांधते हैं, तो खुदा का कलाम ये सिखाता है इससे अबलीस को मौका मिलता है, इससे अबलीस जो है हमारी ज़िंदगियों में एंटर होते हैं। आइए हम गौर करते हैं कि अबलीस जो है जब इससे मौका मिलता है, जब ये हमारे पास आता है, तो इसके रिज़ल्ट कितने भयानक और गलत और नुकसानदेह होते हैं। कलाम मुक़द्दस पे हम देखते हैं पहला वाक़या, बाग अदन में खुदा की ज़ात मुतबर ने आदम से मोहब्बत की, उसको अपनी शबीह पर तख्लीक किया, उसे कायनात में
پرائرٹی بخش کر اسے وہ سب کچھ عطا کیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. اسے یہ حق تھا, وہ اس لائق اور اہل تھا کہ اس نے تمام مخلوقات کے نام رکھے, اور اس نے جو کچھ اس کے نام رکھے وہ ہی ان کی فطرت ٹھہرائی گئی. یہ پرائرٹی تھی آدم کی لینگویج میں, آدم کی زندگی میں, آدم کے الفاظ میں. جو کچھ اس نے کہا سو ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا کی ذات معتبر جو تھی وہ آدم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتی, وہ آپس میں گفتگو کرتے. لگتا ہے بائبل کی تحریر اور خدا کے کلام سے کہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہم ٹھہرائے ہوئے وقت پر آدم کو ملنے کے لیے آتا. کہیں جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں خدا خوشگوار موسم میں اپنے بندہ آدم کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. اور لکھا ہے کلام حق میں کہ ایک دن ہوا کو اکیلے دیکھ کر ابلیس جو تھا, شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ وہاں آیا اور اس نے ہوا کو بہکایا. آپ اس سٹوری سے واقف ہیں. اور ہوا جو تھی وہ ایک ایسے درخت کے پاس کھڑی تھی جو نیک و بدی کی پہچان کا درخت تھا. یہ وہ اس کی جگہ تھی جو اس کی جگہ خدا کی ملاقات, وقت خدا کے ساتھ ملاقات کا تھا. لیکن وہ تھوڑا وقت اس کے آگے پیچھے وہ اس جگہ سے سلپ ہو گئی جہاں اسے خدا کے ساتھ ملنا چاہیے تھا. اس نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اس جگہ پر چلی گئی جہاں وہ درخت نیک و بد کی پہچان کا تھا. اور لکھا ہے کہ ابلیس وہاں اسے ملتا ہے اور وہ اس سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اسے یہ بتاتا ہے کیا خدا نے تمہیں اس درخت کے پاس آنے سے منع کیا ہے. وہ گفتگو شروع کر دیتا ہے, وہ بہانے دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ آپ کے پہلے پاس آئے, آپ کے وہ قربت حاصل کرے, اور کس طرح سے وہ آپ کے اصل متن کو بگاڑ کر اصل گفتگو کو وہ جھوٹ کی طرف مائل کر دے یا اس میں جھوٹ مکس اپ کر دے. اور کلام حق میں لکھا ہے کہ ہوا نے اسے کہا کہ نہیں, ہم تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھاتے ہیں ماسوے اس درخت کا. اس کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ نہ تو تم اس کے پاس جانا, نہ اسے چھونا, اور نہ اس میں سے کھانا, وگرنہ تم مر جاؤ گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی بات پر دھیان دیا, سنا اور غور خوض کیا, اور اس نے کہا کہ نہیں, خدا جانتا ہے کہ جب تم اس میں سے کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اور یہ وہ شیطان کی چال تھی جو اس نے ہماری بزرگ ماں ہوا کے ساتھ چلی, اور اس نے بھی اس کی بات پر دھیان دیا, گیان دیا, سوچا اور اس درخت کی طرف دیکھا, اور دیکھ کر کہنے لگی کہ واقعی یہ پھل جو ہے یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اور عقل بخشنے کو خوب ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے سانپ کی بات کو مان کر کیا کیا, وہ پھل لیا اور جا کر بزرگ آدم کو بھی دیا, اور جب انہوں دونوں نے کھایا تو وہ کیا ہو گئے, ننگے ہو گئے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ہم بائبل میں ہسٹری دیکھ سکتے ہیں, ہمارے خدا یسوع المسیح کے ساتھ بھی. اور اگر یہ ابلیس آ جائے آپ کے سامنے یا ایسا ہو جائے کہ آپ کا آمنا سامنا اس کے ساتھ ہو جائے, تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے. یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کو یہ ٹپ دی کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آزمائشیں آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی, مشکلات آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے, حالات آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے, دشمن آپ کے سامنے نہیں رہیں گے. لیکن خدا نے اپنے شاگردوں کو, خدا یسوع المسیح نے یہ سکھایا, حالات جیسے بھی ہوں, دعا ایک ایسا ہتھیار ہے. اگر آپ دعا میں زندگی گزاریں گے, خدا کی مرضی کو دریافت کر کے چلیں گے, تو آپ کبھی نہیں ہاریں گے بلکہ ہمیشہ فاتح رہیں گے. ہیلیلویا. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے, خدا یسوع المسیح کو ابلیس نے خود آزمایا, اور خداوند نے ان تینوں ابلیس کے سوالوں کا جواب خدا کے کلام مقدس میں سے دیا. میں مختصراً اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اگر ہر ایک کہانی پر واضح تعلیم دوں تو یہ ایک بہت سارا پیریڈ یا وقت چاہیے. میں چھوٹے پیغام میں زیادہ کچھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا کلام مقدس ہماری زندگیوں میں نازل ہوتا ہے تو یہ ہمارا دفاع کرتا ہے, ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور کلام مقدس میں ایک اور شخصیت ہم دیکھتے ہیں منجی ہوئی, خدا کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی, خدا کی باتیں اس کی زندگی میں تھی, خدا کا الہام اس کی زندگی میں تھا, وہ تھا مقدس یوسف. وہ جب اس کی زندگی میں برائی کا موقع آیا تو اس نے بھی ابلیس پر غلبہ حاصل کیا, اور وہی اس کی سزائیں
اس کے لیے جزا اور سرفرازی کا سبب بنی. ہاللیلویا. اور اگر ایک اور شخصیت کو دیکھیں، میں اس لیے دونوں طرف جا رہا ہوں، تو ہماری زندگی میں ایک شخص ایسا ہے جس کی ماں بڑی خدا کے قریب تھی، اس کا باپ خدا کی عبادت کرنے والا شخص تھا، اور انہوں نے خدا کے حضور میں منت مانی. منت کے عوض میں خدا نے انہیں بیٹا دیا، اور اس کا نام انہوں نے سمسون رکھا خدا کے کہنے کے مطابق. اور یہ شخص جو تھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ فلسطینی عورتوں سے محبت کرنے لگا اور ان پر فریبتہ ہو گیا. میں آگے جا کر ساری ان باتوں کو نہیں بتانا چاہتا، مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ دلائلہ کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ ہوئے تو وہ شخص جو سورما تھا اپنی آنکھیں کڑوا بیٹھا اور وہ ذلیل ان کی نظر میں جا کر ہو گیا. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، تاکہ خدا کا خادم مقدس پول یہ پھر کہتے ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، بس راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اور یہ بھی ہے، مقدس یعقوب یہ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے کیا کرے گا جی؟ نزدیک آئے گا. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. اور مقدس پول پھر یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بڑا ہیلے باز ہے، چلاک ہے، وہ نورانی فرشتے کا ہم شکل بن جاتا ہے. ان ساری باتوں پر آپ گیان کیجئے، سوچئے وہ کس طرح سے نورانی فرشتوں کا ہم شکل بن کر ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. سوچئے، گیان کیجئے، خدا کے کلام کو پڑھئے اور خدا سے پوچھئے ان رازوں نیازوں کو. اور کلام مقدس میں خدا یسوع المسیح نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ ابلیس آتا ہے مارنے کو، ہلاک کرنے کو، تباہ کرنے کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کی عبادت لائق طور پر کریں یا وہ کریں جو خدا چاہتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ابلیس سے ڈرنا چاہیے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کو موقع نہیں دینا چاہیے، یعنی اس کی رائے اور فیور میں نہیں چلنا چاہیے. جو کچھ وہ کہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو کلام مقدس میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہیں دینا چاہیے. اگر ابلیس ہمارے آمنے سامنے آ جائے تو وہ ہم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ فاتح ہے، اور ہم بھی اس پر غلبہ حاصل کریں گے بدولت یسوع مسیح کے صلیب، اس کے نام، اس کے لہو اور اس کے کلام کی قدرت سے. ہاللیلویا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جب ابلیس آتا ہے تو یہ نقصانات جو پہنچاتا ہے، ہمارے نقصان کرتا ہے، وہ کون کون سی جگہوں پہ اس کے اثرات جو ہیں ہوتے ہیں. خدا کا کلام کے مطابق یہ ہے کہ پہلی بات، جب ابلیس آتا ہے تو یہ ہماری ڈس یونٹی کرتا ہے. کہاں؟ یہ گھروں کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے. 2 سے 3، 3 کو 2، 1 سے 2 کو الگ کر دیتا ہے. یہ وہاں یونٹی کو خراب کرتا ہے. اور پھر یہ کلیسیا میں ڈس یونٹی کو، اتفاق کو ختم کر کے کلیسیا کو تباہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی یہ چال ہے کہ وہ الگ کر کے وہ حملہ آور ہوتا ہے. پھر تیسری بات، یہ آپ کے سماج کو، رسم و رواج کو، جہاں آپ کی ریلیشن شپ ہے، آپ کے تعلق ہیں، اس کو ڈسٹرائے اور تباہ کرتا ہے. اور چوتھی بات، یہ گنہگاروں کو ورگلا کر یسوع کی صلیب سے دور لے جاتا ہے تاکہ وہ نجات کو حاصل نہ کریں. ہم نے سیکھا آج ابلیس کو موقع نہ دو، کیونکہ ابلیس کرتا کیا ہے؟ خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، آپ کی شخصی زندگی کو تباہ کرتا ہے، اور آپ کی کلیسیا کو تباہ کرتا ہے، آپ کی ریلیشن شپ پر حملہ کرتا ہے، اور ان گنہگاروں کو جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں ان کو خدا کی بادشاہی سے دور لے جاتا ہے. یہ 5 بڑے نقصان جو ہیں یہ موقع دینے کے ہماری زندگی میں آتے ہیں. آئیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ نقصانات فائدے میں، اجر میں، منافع میں، بزنس میں بدل جائیں تو پھر خدا کے وقت حضور میں جائیے، دعا میں وقت گزاریے، خدا سے پوچھ کر چلیے. کچھ بھی کریں پہلے دعا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کپڑے لینے کے لیے بہنیں بیٹیاں جائیں تو وہ دعا کر کے جائیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو اچھے کپڑے اور کم پیسوں میں ملیں گے اور دنیا اس کی تعریف و ثنا بھی کرے گی. لیکن اگر آپ خدا سے پوچھ کر کچھ بھی کریں تو یہ آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، نہ کہ نفع کا. میرے عزیزو، میں اپنی زندگی کا ہمیشہ ایک اصول مسیح یسوع سے سیکھ چکا ہوں، وہ یہ کہ کچھ بھی کروں دعا سے کروں. میں ڈیوٹی پہ بھی جاتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں، میں بازار میں بھی جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں. یہ میری زندگی کا ایک ورتیرہ بن چکا ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میں اس سے پہلے چھوٹی سی دعا کرتا ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ میرے خدا اس
यीशु मसीह उस लाड़े ने जो कायनात का बनाने वाला खालिक और मालिक है, उसने मुझे आज तक शर्मिंदा नहीं होने दिया। उससे किसी ईमानदार को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, वो आपको भी शर्मिंदा नहीं होने देगा अगर आप दुआ और रोज़े में और खुदा के कलाम में मजबूत होते चले जाएंगे। सो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इब्लीस को मौका ना दो ताकि वो हमारा नुकसान ना कर सके। सो अगर हम दुआ में रहेंगे, कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, उसकी सिपर और डाल पे चलेंगे, तो यकीन जानिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा से डरने वाले के चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमादन होता है जो उनको बचाता है। वो आपको बचाएगा, महफूज रखेगा और जलाल बख्शेगा, इज़्ज़त देगा, कामयाबी अता करेगा, लेकिन शर्त यह है कि इब्लीस को मौका ना दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक कामिल अता करे। आमीन।